मांगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ नाज़िया अली और आप मुझे रोज़ देखते हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली में। रमज़ान मुबारक के लिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला बरकतें उतारता है हमारे लिए। इतना खूबसूरत महीना, इतना प्यारा माह रमज़ान, इतना खूबसूरत मेहमान हमारे दरमियान भेजा, लेकिन वहीं पर अब दिल थोड़ा उदास होता जा रहा है जब हम बात करते हैं अशरे निजात की, और वहाँ पर जब हम बात करते हैं रमज़ान की। चंद दिन बाकी हैं अब जब हम बात करते हैं, और ये जो हमें मौका दिया गया है, ये जो महीना हमारे दरमियान आया है, इसकी जितनी बरकतें हम समेट सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। और रोज़ यही कोशिश होती है कि दीन के लिहाज से भी, दुनिया के लिहाज से भी आपसे बात की जा सके और मौज़ूआत भी मुख्तलिफ रखने की कोशिश की जाती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, तो हमारे अतराफ़ में बहुत सारे बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जहाँ हम जब नज़र डालते हैं, हम जब उनकी ज़िंदगियों पर नज़र डालते हैं तो उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। बहुत सारे इस्लाम के अगर हम फ़राइज़ की बात करें तो उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इबादत हैं कि जिसका बाकायदा तौर पर जब एहतमाम भी किया जाता है तो उसमें हमें मज़हबी तौर पर कि क्या होना चाहिए, क्या हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारी इस्लाह होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। और जब हम इबादत की खूबसूरती की बात करते हैं ना, नमाज हो, रोज़ा हो, हज है, उम्रा है, अल्लाह ताला की जानिब से जितने भी फ़राइज़ हैं हम पर, जब हम उनकी अदायगी करते हैं तो यकीन मानिए हमारे दिल को एक तस्कीन मिलती है, हमारे दिल को एक सुकून मिलता है। आज हम बात करेंगे हज और उम्रे पर, उसके साथ ही यतीमों के हुकूक पर। यतीमों की जब हम बात करते हैं अल्लाह ताला की जानिब से, तो किसी यतीम के सर पर हाथ रखने का बड़ा सवाब है। कोई यतीम आपके सामने है, उसके आंसू पहुँचने का बड़ा सवाब है, तो उसके क्या क्या हुकूक हैं, उसकी दुआ कैसे लगती है और इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, हम उस पर बात करेंगे। एक और भी मेरे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। जब मैं दुनियावी बात करती हूँ तो वहीं पर जब हम अपने शहर कराची की बात करते हैं, शहर कायद की बात करते हैं, तो हम पूरी दुनिया देखते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं रमज़ानुल मुबारक में और पूरे पाकिस्तान में भी। लेकिन जो हमारे कराची की खूबसूरती है, जो रौनक है सहर व अफ्तार की, दस्तरखानों की, सड़कों पर, कि इस शहर में, इस शहर कराची में पूरे पाकिस्तान के लोग आकर सहर करते हैं, अफ्तार करते हैं, रौनकें लगाते हैं। और ये शहर कायद, शहर कराची किसी को भूखा नहीं सोने देता, और यहाँ के लोग सबसे मोहब्बत करते हैं। हम अगर अपनी बात करें तो हम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे शहर में, हमारे कराची में लोग मोहब्बत की तलाश में आते हैं, लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं। और ये शहर कराची, जब हम समंदर की बात करते हैं ना, तो समंदर हमारे पास मौजूद है, लेकिन उतनी ही गहराई ये शहर रखता है, उतनी मोहब्बत ये शहर रखता है, अपने आप में समो लेता है। हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगी आपसे। इस्लामिक स्कॉलर रोज़ की तरह हमारी इस्लाह के लिए, हम सबकी, आपकी भी, मेरी भी रहनुमाई के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना जाहिद हुसैन मुशद्दी साहब, आपको खुशामदीद कहूँगी। उसके साथ ही दोनों नातख़्वाओं को खुशामदीद करूँगी। शाइस्ता आदिल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। मोहम्मद हसन कादरी, आपको भी, और मेरे तमाम मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब, आगाज़ जिस तरह मैंने कहा, भी कोशिश की अपनी ज़बान से कि हमारे नाज़रीन तक पैगाम पहुँचाया जा सके कि जो भी अहम हम अरकान की बात करते हैं, फ़राइज़ अल्लाह ताला की जानिब से हैं, वहीं पर हम उम्रे की जब बात करते हैं, आगाज़ उससे किया जाए। उम्रे की अदायगी में ख़वातीन का, और सबसे पहली मैं ये चीज़ भी अर्ज़ करना चाहूँगी हमारे नाज़रीन के लिए कि फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़रिया में फ़र्क है कुछ चीज़ों में, क्या फ़रमाएँगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो ट्रांसमिशन, उनके तमाम वर्कर्स और आप तमाम जो खिदमत कर रहे हैं, उनका तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ। और इस हवाले से शुक्रगुज़ार हूँ कि परवरदिगार ने आपको रहमे माह मुबारक रमज़ान जैसे इस अज़ीम महीने में, जो अल्लाह का महीना है, उसमें हमें इबादत और उसके साथ साथ अपनी इबादत पर अमल करने के साथ लोगों को उनके मसाइल और उनके रहनुमाई करने के हवाले से भी तौफीक अता हो रही है। खुदा का लाख लाख शुक्रगुज़ार आता हूँ। जैसे आपने फरमाया उम्रे के हवाले से, तो मकतब तशय्युअ के अंदर
उम्रा मुस्तहब आमाल में से हैं, जी लेकिन जब कभी भी आप उम्रे के लिए आमादा होते हैं और उसमें जिस तरह हज के लिए तो शराइत ये हैं कि मन इस्तता अलैकुम मसलन जो कोई इस्तिताअत पैदा करें, जी 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 जब वो बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। माली उसके माली अखराजात हो गई, तमाम चीज़ें ज़िंदगी की जो ज़रूरियात थी उन तमाम को पूरा करके उसके पास इतने पैसे हों कि जिससे वो हज हरम इलाही बजा ला सके वो खुदा के लिए, तो उस सूरत में उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। लेकिन जी उम्रा जो है वो मुस्तहब अमल है, जी। लेकिन इसमें जब आप उम्रे के लिए तशरीफ़ लेकर के जाते हैं तो ये रिवायत के अंदर रिवायत के ज़रिए वाज़े हैं कि जो कोई खुदा की राह में इस अजीम इबादत के लिए ख़र्च करता है, देखें मुश्किलात ज़िंदगी हैं, बेशक बेशक, फाइनेंशियली सभी परेशान हैं, लेकिन इस दरमियान में कोशिश यही है कि अगर खुदा के राह में इस इबादत के लिए कुछ खर्च किया जाए तो उसको वो लौटा दिया जाता है। जी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस तरीके से हमें शौक़ पैदा हो। सुभान अल्लाह। और उसके साथ साथ जो है जब आप उम्रे के लिए चले जाते हैं और उम्रे के जहाँ से मुहरिम होने के मकामात हैं, जी मसलन जो जद्दा से जाएगा उसके लिए, और जो मदीना शरीफ से हज मसलन बैतुल्लाह के लिए मक्का की तरफ जाते हैं तो उनके लिए वहाँ मस्जिद शजरा, तो जब उस मकाम पर पहुँचें, मुहरिम हों, लिबास एहराम पहन लें, नियत कर लें और तलबिया पढ़ लें, तो फिर उसके बाद से आपके ऊपर पाबंदी शुरू हो जाती है। मकतब तशरीह के मुताबिक 20 के करीब पाबंदियाँ जो है ना वो मुश्तरक हैं ज़नान और मर्दान के लिए, और फिर ख़वातीन से मुतालिक उनके अपने 3-4 मसाइल जो है ना वो जो सिर्फ उनसे सेपरेट हैं, मर्दों के लिए इसी तरीके से, तो वो पाबंदियाँ फिर वहाँ से शुरू हो जाती हैं। मौलाना साहब, उसमें एक सवाल है कि जो आप पाबंदियां बता रहे हैं वहीं उसमें एक मिरर का इस्तेमाल है, आईना, शीशा जिसे कहा जाता है, कि वो देखना नहीं होता। आजकल जब मोबाइल फ़ोन होता है हाथ में, लोग सेल्फीज़ बना रहे होते हैं, उसके बारे में फरमाइएगा कि वो भी उसी में आ रहा होता है, ख़ुद को देखना ही है ना। जी, इस सिलसिले में आपने चूँकि जो अहकाम शरिया इस सिलसिले में आई हैं और उनकी पाबंदी ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों के अंदर आगाह किया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी लेक्चर्स हो रही हों उम्रे के आदाब, उम्रे की फजीलत और उम्रे के अहकाम के हवाले से, इस चीज़ के हवाले से भी उनको मुतनब्बे किया जाता है कि जब तक देखें इबादत आप अंजाम दे रहे हैं, माह मुबारक रमज़ान में जो फ़लसफ़ा है सुबह से शाम तक वही चीज़ें जो हलाल हैं 11 महीने, महज क़ुर्बतन इल्लल्लाह कह कर के आप अपने आप को रोक लेते हैं। इसी तरीके से उम्रे का अमल जो ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे का अमल है, बहुत ज़्यादा 7 घंटे। इस 7 घंटे के अंदर जिस कदर हो सके हम इन चीज़ों से अवॉइड करें कि हमारा वो अमल दुरुस्त हो। तो लिहाजा इस सिलसिले में कोशिश यही होती है कि खैर फ़िक़ह के हवाले से तो यही बयान किया गया है कि तस्वीर और ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं तो इज्तिनाब किया जाए, उनसे उसका मकसद पूरा किया जाए। और जिस वक़्त मसलन मकतब तशय्युअ के अंदर सर का ढांपना या कानों का ढांपना, ये भी मुहर्रमात में से हैं। जी अच्छा, शोल्डर का जो फर्क है कि उसके अंदर जब एहराम बांधा जाता है तो उसमें भी है ना कि कवर किए जाते हैं दोनों साइड से, मकतब तशय्युअ में जो है ना, और जबकि फ़िक़्ह हनफिया के अंदर एक शोल्डर नहीं किया जाता है। अच्छा, गर्दन की तरफ का मर्दों का है, यानी ख़वातीन का नहीं है, लेकिन पीछे गर्दन का कि वो दिखनी ज़रूरी है। गर्दन दिखने से मुराद मसलन यही कि उसको इस अंदाज से हम अपने कंधों पर डाल दें कि जिससे दोनों शोल्डर जो हैं कंधे वो उसमें ढक जाएं, लेकिन गर्दन तक बहुत ऊपर तक लाने का वो उसके अंदर कोई शर्त नहीं है। और मर्द हजरात का जो चप्पल का कॉन्सेप्ट है कि वो यहाँ से दिखना चाहिए, वो ख़वातीन की पाबंदी नहीं है। ख़वातीन की पाबंदी नहीं है, वो यानी जो मैंने आपको पहले बताया कि 4 जो शराइत मुहरिम के लिए वो ख़वातीन के लिए सेपरेट अपने अहकाम है, उसमें से एक ये चीज़ है कि ख़वातीन मसलन जुराब भी पहन सकती हैं, वो ढके जूता भी पहन सकती हैं, अपने सर को भी छुपा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिहाजा उसमें उनके लिए कोई मसला, लेकिन मर्द हजरात जो हैं क्या हैं इसके बरअक्स अपने सर पर कोई साया ना लें, ना ढांपें उसको। जिस वक्त उम्रे के लिए जा रहे हैं सायेदार किसी चीज़ में नहीं जा सकते, सायेदार किसी चीज़ में कोई गाड़ी या कुछ यूज़ नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल इसी तरीके से हैं। तो इस हज में इबादत के लिए इन चंद वक्तों के लिए कितने, मसलन खुद अगर आप हरम इलाही के अंदर पहुँचे, नियत करें हजर अस्वद के उस मकाम से, रुकने हजर अस्वद के मकाम से आप नियत करके 7 चक्कर आपने लगाने हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब खलबत हो तो आप आधा घंटे से 1 घंटे के अंदर इस अमल को अंजाम देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रश हो तो फिर वो अलग। और इसी तरीके से उसकी 2 रकत नमाज तवाफ आपने बजा लानी है मकाम इब्राहिम के पीछे,
پھر اس کے بعد سعی صفا مروہ انجام دینے کے بعد حلق یا تقصیر بول لیجئے، جی بالکل وہ کچھ کروائے بالوں کا کاٹنا یا پھر سر منڈوانا، جی۔ تو وہ جیسی عمل انجام دیں آپ کی یہ تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، مثلا آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو اچھا جاتا ہے۔ مولانا صاحب اس میں یہ بھی اصلاح فرما دیں، کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہ صحیح جب کی جاتی ہے تقصیر، کہ ناخن بھی کاٹے جا سکتے ہیں اس کی جگہ؟ مکتب تشیع کے اندر اس چیز کی نب کہ بہتر یہ ہے کہ سروں کا جی سر کی تقصیر ہونا، مثلا کچھ مقدار بالوں کا کاٹ دینا، اور پھر اگر سر کسی نے منڈوا لیا تو پھر اس کے بعد داڑھی کی نوبت آئے گی۔ جی اسی لیے ہے کہ جب عمرے کے لیے جانے لگیں تو اس موقع پر سر کچھ بڑھائیں مثلا انسان، اور داڑھی جو ہے نا کچھ اس کو بھی اضافہ کریں، ان کو کم نہ کریں۔ تو بہت سارے ہم جاتے ہیں ان عمروں کے موقع پر تو یہ مسائل پیش آتے ہیں، وہ جانے سے پہلے جاتے ہیں ہیئر ڈریسر کے پاس، یہ تمام چیزیں اصلاح کر کے وہاں جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ اس مقدار میں نہیں ہے، تو یہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تاکہ اگر یہ پھر نوبت جو ہے نا وہ اس قدر عمرے بجا لا رہے ہیں جی جی جی، کہ ان چیزوں میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد نوبت جو ہے وہ ناخن کی ہے۔ اچھا اس کے بعد کی ہے، ٹھیک ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اولویت جو ہیں وہ سر کے بال ہیں، پھر اس کے بعد داڑھی سے بالوں کا کم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر گنجائش نہ ہو تو پھر ناخن کا کاٹنا ہے۔ جی اچھا مولانا صاحب، جب طواف کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں ایک تو سب سے بڑا اہم سوال جو اس وقت میرے ناظرین بھی سننا چاہ رہے ہوں گے، اس کا جواب اور آتا بھی ہے، جو عمرے کے فرق کی میں نے بات کی، فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کی، اسی میں طواف میں طواف النساء ہے نا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ طواف النساء یقیناً خود روایت سے بھی واضح ہیں اور قرآن آیات کے ذریعے بھی ثابت ہیں۔ ان چیزوں کو طواف النساء مکتب جعفریہ کے اندر، یقیناً مکتب جعفریہ جب ہم بولتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اس کو بڑا عروج ملا، اور خود شاگرد جو ہیں، خود ائمہ اہل سنت جو 4 ائمہ ہیں وہ خود بھی امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے، ان کے مکتب سے تعلیم یافتہ ہیں۔ تو اصل شریعت اور احکام وہی جو پیغمبر خدا نے فرمائے۔ ایک روایت ہمارے یہاں ہے کہ مثلا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ روایت کے اندر ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور جو بیچ میں ہیں وسط وہ بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، یہ کہہ کر کے معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ جو کوئی بھی روایت جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں رسول خدا سے، اس میں سے ایک عمل جو ہے وہ طواف النساء کا ہے۔ طواف النساء ہر کسی کے لیے، مثلا مرد و زن جو بالغ ہو چکے ہیں اور اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، تو وہ یعنی سعی صفا مروہ اور ان احکام کو بجا لانے کے بعد تقصیر کروالی، وہ تمام محرمہ کمپلیٹ ہو گئی۔ جی ہاں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے محرم کب ہو سکتے ہیں؟ جب طواف النساء بجا لائیں، یہ ہمارے یہاں ہیں۔ اچھا طواف النساء کا کوئی تعین اس چیز کا نہیں ہے کہ فوری طور پہ آپ تھک گئے تو عمرہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہے؟ جی 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 بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ فوری نہیں ہیں، لیکن اس میں ان اجتناب کرنا ہے آپ نے کہ مثلا جو زوجیت کے جو حقوق ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں آپ جس قدر ہو سکیں اجتناب کریں۔ اس کو تھوڑا سا اپنے لفظوں میں مختصراً بیان فرما دیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے محرم نامحرم کا سلسلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عمرہ ہم بجا لا رہے ہیں اور ادائیگی کر رہے ہیں تو مسلمان تمام بہن بھائی ہیں، واضح فرما دیں۔ ہاں یہاں عمرے کے حوالے سے بہت اچھا نقطہ اٹھایا میری بہن صاحبہ نے کہ دیکھیں احکام ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے آپ اور ہم جا رہے ہیں، سب مساوی ہیں اور سب ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی میں یہ کانسیپٹ جو مثلا اس سے پہلے ہم بولیں جب جیسے ہی انسان پیدا ہوئے تو اس وقت ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے، اس کا رابطہ صرف ڈائریکٹ خدا سے ہے، اور اب وہ بعد میں جا کر اسی خدا کے حکم سے، اس کے نبیوں کی شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے ازدواجی بندھن میں بن جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں، لیکن اس حقیقت کو دیکھیں تو اس کے مطابق وہ حج انجام دے رہا ہے، عمرہ بجا لا رہا ہے، اس میں ایک طواف النساء کا عمل ہے۔ طواف النساء کے عمل کے اندر بھی یہی ہے نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹرنل ریلیشن ہیں، رابطے ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا انہوں نے، لہٰذا اس میں جب وہ طواف النساء بجا لائیں، پھر اس کی 2 رکعت نماز طواف النساء بجا لائیں، تو اس کے بعد پھر یہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ اس کے احکام یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بھول حلال ہو جائیں گے اس کے بعد ایک دوسرے پہ محرم ہو ایک دوسرے مثلا وہ محرم ہیں، اور
बात करने की हद तक तो कोई इश्काल नहीं है, जी लेकिन ये कि अगर हाथ वो एक दूसरे से मस करें एक ख्वाहिश के साथ, जी ख्वाहिशात नफसानी के साथ हाथों का मस करना या उस अंदाज में गुफ्तगू करना, जी इन चीज़ों से अवॉइड करना होता है। बिल्कुल लिहाजा वो मकसद तमाम ही चीज़ें, यही है उसका। जी हाँ, तो किस सूरत में आप इन तमाम इन चीज़ों से दोबारा इस्तिफादा कर सकते हैं इस एहसास के साथ, वो तवाफ़ निसा मुकम्मल करने के बाद आप इसमें आपको आज़ादी और इख्तियार होती है। तो बिल्कुल। लिहाजा फौरी नहीं है, आप उम्रा बजा ला चुके हैं और सही सफ़ा मरवा अंजाम देने के बाद उन मुहर्रमात से आप आज़ाद हो गए। आप शीशा देखना चाहें, मोबाइल देखना चाहें, खुशबू का इस्तेमाल करना चाहें, हाँ जी, जी इन चीज़ों के हवाले से आप आज़ाद हैं। लेकिन ये एक चीज़ जो है उस हवाले से, इसीलिए बहुत सारे जो मुतदय्यन अफराद यहाँ से उम्रे के लिए जाते हैं वो कोशिश यही करते हैं ना कि ख़वातीन सेपरेट उनके कमरे लिए जाएं, ज़्यादातर इसी ताकि तरह वो से होता है। जी जी मर्द हजरात इसी तरीके से। मज़ीद इस पर बात भी करेंगे, ब्रेक का वक्त हो जाता है क्योंकि नाज़रीन आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं रमज़ान मेहमान विद नाज़िया अली और आज बड़ी खूबसूरत मौज़ूआत पर हमारी बात भी होगी। वहीं पर जब हम आज की खूबसूरती की, आज क्या बल्कि रोज़ की ट्रांसमिशन की खूबसूरती की बात करते हैं, SMD पर भी आप देख रहे होते हैं और हमारी स्क्रीन पर भी मुख्तलिफ़ इश्तिहारात, और वहीं हम बात करते हैं अल-फैज़ मल्टी नेशनल ग्रुप की। जब हम बात करते हैं अल-फैज़ मल्टी नेशनल ग्रुप की, वहीं पर हम बात करते हैं अल-फैज़ बिल्डर्स की। अल-फैज़ बिल्डर्स की हम बात करते हैं घर सबके लिए। और जब हम ग्रुप की बात करते हैं अल-फैज़ मल्टी नेशनल ग्रुप, तो उनका वादा है खिदमत सबके लिए। अब ये जो मैंने खिदमत सबके लिए आपको बताया है तो उसको वाज़ेह भी करती जाऊँ। जब हम बात करते हैं अल-फैज़ बिल्डर्स की, अल-फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए उनका दावा है और उनका बड़ा मोहब्बत भरा दावा है घर सबके लिए। और ये घर सबके लिए किस तरह से है? घर सबके लिए बहुत आसान अक़सात के ज़रिए हमारे तमाम उन लोगों के लिए जो तड़पते हैं, तरसते हैं कि उनका ज़ाती घर हो, और सबसे ज़्यादा कौन मारता है? वो है किराया, वो है रेंट का घर। और अपना घर आप नहीं बना पाते, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पर काम करते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है महीने पर, जहाँ पर हम बात करते हैं बिल्स की कि आपको बिल्स की अदायगी करनी है और उसके बाद महीना कैसे जाता है। जैसे अभी हम रमज़ान की बात कर रहे हैं ना, इसी तरह से होता है कि सारे ही महीने, साल के 12 महीने जो होते हैं वो बड़ी जल्दी से गुजर जाते हैं और फिर इंसान को अपनी जेब खाली करनी पड़ती है और बड़ी मेहनत से जो कमा के इंसान सोच रहा होता है कि उसको जमा करना है, वो रेंट में दे देता है। तो इसी तरह से अल-फैज़ बिल्डर्स का वादा है घर सबके लिए, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। इसका तफसीलन मैं आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या अभी आने वाली स्कीम्स हैं उस पर कल मैं आपको बताऊंगी भी, इस पर बाकायदा हम बात करेंगे। उसके साथ ही जब मैं दूसरी एक और चीज़ की जानिब जाती हूँ वो है शायान फैज़ कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इनका दावा है तामीर सबके लिए, तामीर सबके लिए की जब हम बात करते हैं तो यकीनन जो मुश्किलात आजकल दरपेश होती हैं कि आप सोच लेते हैं कि घर कहाँ से आपने बनवाना है, कहाँ से आपकी कोई बिल्डिंग है, कहाँ से आपने कंस्ट्रक्शन का काम, बड़ा एक ज़िम्मेदारी का है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल हो रही है वो है बेईमानी, वो है मिलावट। कि जब बुनियादें कहा जाता है ना कमज़ोर होती हैं किसी भी जगह की, तो आप बड़ी और अच्छी और मज़बूत इमारत खड़ी नहीं कर सकते। तो वहाँ ये जो तामीर सबके लिए का शायान फैज़ कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से दावा है, यकीनन वो बड़ा कारआमद है और हमारी ट्रांसमिशन को बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। वहीं पर हम जब बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, एडवांस दौर की, तो वहीं नाम आता है फैज़ टीवी नेटवर्क का। जब हम फैज़ टीवी नेटवर्क की बात करते हैं तो 5 साल हो चुके हैं अब फैज़ टीवी नेटवर्क को, और बड़ी खुशनसीबी है, मुझे बड़ा अच्छा भी महसूस होता है कि मैं जब ग्रुप की भी पूरे बात करती हूँ कि बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं इसका हिस्सा हूँ और फैज़ टीवी नेटवर्क की चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और फैज़ टीवी ने आकर ये इनकलाब लेकर आए कि डिजिटल मीडिया होता क्या है, नए दौर का तकाज़ा क्या है, मीडिया पर आप पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव चीज़ें, न्यू टैलेंट किस तरह से ला सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है फैज़ सबके लिए। अभी मैं ग्रुप की और जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ उसकी तफसीलन जो आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, रोज़ भी मैं बता रही होती हूँ, आप लोग देख भी रहे होते हैं, तफसीली इस पर बात होगी, किस तरह से काम किया जा रहा है उस पर भी बात होगी। उसके साथ ही अब एक और चीज़ जो आप बहुत पसंद करते हैं, और जब हम बात करते हैं ना कि मीडिया में होते हुए जर्नलिज़म की बात करते हैं, आज़ादी सहाफ़त की जब हम बात करते हैं
وہیں پر ہم بات کرتے ہیں نیوز پیپر کی. اور نیوز پیپر ایسا لگتا ہے کہ جب سے ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، یہ پلیٹ فارمز آئے اور لوگوں نے بولنا، میں بھی معذرت کے ساتھ بول ہی رہی ہوں، لیکن ہم سب نے بولنا زیادہ شروع کر دیا، تو ہم وہ جو سلسلہ ہمارا سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، پڑھنے کا عمل ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس ادارے کو پیچھے کر دیا. تو اس کے لیے کوشش کے لیے جس طرح سے ڈیلی ہم روزنامہ فیض عوام کی بات کرتے ہیں، نیوز پیپر، اور وہ سب آپ دیکھتے ہیں، اور اس کا جو ہم اگر بتائیں خبر سب کے لیے، جی ہاں خبر سب کے لیے، لیکن جب خبر کی بھی ہم بات کرتے ہیں آزادی صحافت پہ، تو سچی خبر کے ساتھ تصدیق شدہ خبر، اور یہ جو رومرز پھیلائی جاتی ہیں، چاہے میں فیض ٹی وی نیٹ ورک کی بات کروں یا روزنامہ فیض عوام کی، تو بڑا کوشش ہوتی ہے ہمارے ادارے کی کہ تصدیق شدہ خبریں آپ تک پہنچائی جا سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پیشنٹس ہیں ان کا بلا وجہ کا بلڈ پریشر ہائی نہ کیا جا سکے، کہ آپ لوگ ویسے اتنے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ملک کے حالات. ایک سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو میں سمجھتی ہوں صحافت میں یا جرنلزم میں یا جس سیٹ پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ لوگوں تک خبر کوئی پہنچانے میں ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے اپنے ملک کا پازیٹیو فیس دکھانا، اپنے مذہب اسلام کا اچھا خوبصورت چہرہ، جو ہمیں درس بھی ملا ہے کہ کتنا خوبصورت میسج ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ جتنے میرے کولیگز ہیں، ہم نے زندگی میڈیا میں گزار لی، تو ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اسلام کیا درس دیتا ہے، اور ہم جو قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، تو یہ وطن ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، ہمیں اس پر کس طرح سے کام کرنا ہے. مزید اس پر بات ہوگی. اب ایسا لگے گا یہ بڑی محبت ہے نا میری اس چیز سے، تو میں شاید بولتی رہوں گی میڈیا کے لیے جتنا بھی ہوگا. وہیں پر ہم بات کرتے ہیں شایان فیض انٹرنیشنل ٹیکنیکل سروسز کو LLC. اور جب یہ نام آتا ہے، ذرا ایکسپلین کر دوں کہ یہ وہ بزنس ہے جو دبئی میں کمپنی ہے، اور دبئی میں ٹیکنیکل سروسز کی بات کروں، جس طرح سے AC ٹیکنیشنز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پاکستانیوں کو ہی روزگار پرووائڈ کرنے کے لیے، کہ یہاں پر بے روزگاری بہت ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہمارے جو لیبر ہوتی ہے، لیبر ہماری جب جا رہی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی کا رخ کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر بیچاروں کو بے شمار مسائل ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی کمپنی کو جوائن کرنا چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو آپ کو کمیشن بیس پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ. تو یہ جو بھی میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں، چاہے میں بلڈرز کی بات کر رہی ہوں، کنسٹرکشنز کی کر رہی ہوں، یا اس کمپنی کی بات کر رہی ہوں، یہ سب ایک تو فرسٹ آف آل کہ لیگل ہیں. آپ کو آپ کی زمین جب آپ کی چھت ہو جائے گی، تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ وہ جا کر آپ کا پیسہ ڈوب چکا ہے اور اب اس کے بعد کیا ہوگا. اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور یہ چھوٹی سی ایک کاوش ہے، اور اس کے اندر بس کوشش یہی ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، تو جو بھی لوگ وہاں پر جا رہے ہیں روزگار انہیں ملے. اور یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، سروسز دی جاتی ہیں اس کمپنی کے تھرو، جس میں تھوڑا ایکسپلین بھی کر دوں آپ کو کہ وہاں پر بے شمار چیزیں، یہاں پر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دبئی میں بڑا کام چل رہا ہے آج کل کنسٹرکشنز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے ماربل کا کام کیا جاتا ہے. آپ کے پاس بہت ساری لیکیج کے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، تو اس پر یہ کام کیا جاتا ہے. وہیں جب ہم بات کرتے ہیں انسانی خدمت کی، اور جب ہم دیکھتے ہیں فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کو، تو وہیں پر بہت سارے اقدامات ہوئے. ہم جب فلڈ کی بات کرتے ہیں، انٹیریئر سندھ میں آیا، وہاں جا کر کھڑے ہونا، جب میڈیا نہیں پہنچا تھا بہت سارا، اور وہاں علاقے کے جب سندھ ڈوب رہا ہے، MPA MNS بہت سارے لوگوں کو شکوہ تھا، لوگوں کو شکایات تھیں، وہیں فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل. اور میں سلام پیش کروں گی ہماری افواج پاکستان کو، ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے آرمی، ایئر فورس، نیوی اور سارے جوان ہمارے وہاں پر موجود تھے، لیکن ان سب کے ساتھ اگر کوئی فاؤنڈیشن سب سے پہلی پاکستان کی موجود تھی تو وہ تھی فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل. وہ اس وجہ سے کہ اس کے بعد میں اس وقت کیونکہ خود ٹی وی چینل پر ہوں، تو ہمارے وہ جتنے نیشنل ٹی وی چینلز ہیں ان کے نام نہیں لوں گی، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر جب ٹیلی تھونس کیے اور اپروچ کیا گیا اور ڈیٹیلز جب آئیں ساری، تو انہوں نے بھی بڑا سلام پیش کیا، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی رمضان میں یا مختلف یتیموں کی جب ہم آج میں نے موضوع بتایا اس کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی مدد کرنا، ان کے لیے کام کرنا، اور یہ مدد سب کے لیے ہے. اور جب کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہے آؤ بچائیں پاکستان. الفیض ملٹی نیشنل گروپ کی جب ہم بات کرتے ہیں، بانی کی، روح رواں کی شاہد علی بھٹو صاحب، اور ان کی یقیناً یہ کاوش بہت بہترین ہے، اور روز میں اس پر مختلف انداز میں آپ کو
کو بریف دیتی رہوں گی اور ایک ایک گروپ کے بارے میں بات کروں گی، اور بہت شکریہ بھی ادا کروں گی اپنی پوری ٹیم کا بھی کہ جو آپ یہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میری ٹیم میرے ساتھ موجود ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ڈیجیٹل پر جتنا کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، ایک بڑی خوش خبری کی بات ہے، بہت اچھی خبر ہے ہمارے لیے کہ ملینز میں ہمارے اس ٹرانسمیشن کے ویوز جا چکے ہیں، اور وہ سب آپ کی محبت ہے. یہ ریکارڈ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا اس سے پہلے جب میں نے کی 25 30 40 لاکھ تک کی ریچ گئی، میں سمجھتی تھی شاید بس اتنا ہی ہوتا ہے، ہم لوگ شاید اتنا دکھائی نہیں دیتے، کم ٹائم میں کر رہے ہوتے ہیں، کم وسائل میں کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں شاید ان کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب 60 لاکھ سے اوپر تک ریچ گئی تھی ابھی اسی رمضان میں مڈ میں، تو میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی، اس کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی جا رہی تھی. اور اب جب اتنی زیادہ ریچ بڑھ چکی ہے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی، ساتھ ساتھ آپ نے لیکن جو میں نے پورے گروپ کی ڈیٹیلز دی ہیں تو تعاون کا بھی شکریہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے، جب میں بتاؤں گی پیجز، کانٹیکٹ نمبرز اور اکاؤنٹ نمبر، جو بھی ڈیٹیلز ہماری اسکرین پر آتی ہیں تو آپ نے ان سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آپ سب کو بھی اپنا ذاتی گھر چاہیے، مجھے پتہ ہے سب کو اپنی چھت چاہیے، اپنا گھر چاہیے. اور اب میں اتنا بول چکی ہوں، رمضان المبارک میں میرا بھی روزہ ہے، میرے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک مہمان نے جو لائف کی ہماری پریشانی ہوتی ہے، دیر کر دی ہے، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، اور تھوڑا شکوہ بھی کروں گی ان سے، لیکن مولانا صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. سید محمد عماد الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، ہمیں شاہین فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر بھی ہیں. آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کروں گی. رمضان میں ہم ابھی مل رہے ہیں، رمضان کی مبارکباد. اب شکوہ بتا دیں، آپ کہاں ٹریفک میں دیر پھنس گئے تھے یا دیر سے نکلے تھے، یہ بتا دیں. ٹریفک میں تھوڑی طبیعت بھی وہ تھی اور ٹریفک میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تو میں جلدی آیا بھاگ کے. بالکل چلیں یہ آ گئے ہیں نا بھی، مولانا صاحب نے بہت پابندی کی ہے اور ان سے سوالات بھی بہت ہوئے ہیں. مولانا صاحب اس کے بعد جب ابھی ہم عمرے پر بات کر رہے تھے، حج پر، یتیموں پر بھی ہم بات کریں گے. عماد صاحب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جب میں نے موضوع ہمارے ناظرین کو بتایا، کیونکہ ہم کراچی والے ہیں، کراچی کی بات نہ کریں دل کو سکون ہی نہیں ملتا کسی طرح سے، کیونکہ کراچی والے محبتیں بھی بانٹتے ہیں اور تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں رمضان میں بہت. تو وہیں پر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دسترخوانوں کی بات کرتے ہیں، آپ بھی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور سالہ سال سے لگا رہے ہیں. کیا تجربہ کس طرح کا رہتا ہے کسی اور شہر کا؟ تھوڑا سا مختصراً، کیونکہ میں ہی اگر سب بول لوں گی تو آپ کیا بولیں گے، وہ بھی بتائیں کہ یہ رونق تلاش کی جاتی ہے کراچی کی کہیں؟ بالکل. کراچی میں جس طرح روڈوں پہ کیا کہتے ہیں لوگ افطاری کرا رہے ہوتے ہیں، جی میں یہ کہوں کہ کراچی میں اگر کوئی یہ کہے کہ بغیر افطاری کے رہ گیا، روزہ رکھ کے، یا بغیر سحری کے وہ سو گیا، تو وہی سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ. جی کیونکہ کراچی والے جو ہیں وہ دل کھول دیتے ہیں اپنی ہر چیز کے اوپر. تجوریاں بھی، بالکل، تجوریاں بھی کھول دیتے ہیں، دل بھی کھول دیتے ہیں. اور جس طرح روڈوں پہ کھڑے ہو کے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ بانٹ رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور ایک اچھا فوڈ بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیزیں جس سے بچا ہوا نہیں، جو خود کھا رہے ہیں جو چیز ہے. اور دسترخوان، میں بھی 5 سال سے دسترخوان لگا رہا ہوں شہر قائدین کے اوپر، اور ہم آپ پراپر بٹھال کے، بالکل میں خود آتی رہی ہوں، وہاں پہ رمضان فیملیز آتی ہیں، اکثر ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں تو فیملیز منہ چھپا رہی ہوتی ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، اور یہ میں نہیں کھلا رہا، یہ آپ اللہ پاک کے مہمان ہیں. بھائی میری کیا ضرورت کہ میں آپ کو ایک دانہ کھلا دوں؟ تو آپ تو اللہ پاک کے مہمان ہیں بھائی. آپ یہاں پہ آرام سے بیٹھیں اور خوشی سے دل بیٹھ کے کھائیں، اور کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو فیملیز آتی ہیں، اچھی فیملیز رک کے، اور کھانے کا بڑا خیال رکھتے ہیں فوڈ کا کہ کسی چیز کی کمی نہیں چاہیے. سالہ سال جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں، ربیع الاول کے بھی بالکل وہ ہر چیز میں کرتے ہیں. محرم میں کرتے ہیں، 9-10 محرم ہمارا بالکل وہ ہے. اس کے علاوہ ربیع اول ہے، رمضان میں ہم لوگ بالکل اس کی تو بالکل ہمارا پرمنٹ ہے. دوسرے علاوہ لوگ تنقید بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ہے کہ آپ چوروں ڈکیتوں کو بٹھال کے کھلا رہے ہیں. میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی. بھوکے کو میں انٹرپٹ یہاں کروں گی، مولانا صاحب بھی اس بات کی تاکید کریں گے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا اسلام میں کتنا ثواب ہے. اس کی رنگ و نسل تو جاننا ہی ہے. جی ہاں، جس طریقے سے ابھی آپ نے فرمایا، اور ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی کہ ہمارے سوشل میڈیا اور سماجی خدمت کرنے والی ایک فرد کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے. اور یقیناً دین اسلام کے اندر جہاں بہت سارے اعمال کے حوالے سے کہ اس میں ریاکاری اور دکھاوا اور ایسی چیزیں نہیں ہوں، اس کے کنار میں کچھ عمل کے لیے ہیں کہ ان چیزوں کو ظاہر کریں تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. خمس دینا، زکوٰۃ دینا، اور اسی طریقے سے فقراء مساکین، تو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے اس چیز میں. اور جس طریقے سے ابھی آپ نے ان کو یہاں دعوت دی ہو، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں جہاں ہمیں توقع ہی نہیں ہے کہ
ہماری کوئی حوصلہ افزائی اس انداز میں کرے، لیکن کمر شکنی بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی ہم بالکل آمادہ نہیں ہیں۔ یہ آپ اچھے کام میں اگر حصہ نہیں ڈال رہے، وہ نیکی نہیں کر رہے، دوسرے کی بھی آپ تنقید نہ یہ کریں۔ سارے کام نا وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کچھ نہیں کرتے، بالکل بالکل، گھر ان بیٹھے کا رہتے کام ہیں۔ یہی ہے۔ آپ بلیو کریں کہ میں وہاں پہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ 4-5 سال سے وہ بچے آتے ہیں، اور ابھی میں نے 2-3 دن پہلے ان کو کہا کہ میں تم لوگ کو میک ڈونلڈ کھلاؤں گا لے جا کے، برگر کھلاؤں گا، تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ آج ان کو لے کے جانا ہے میں نے، تو اتنے خوش ہوئے ہیں کہ آپ آ کر ہمیشہ برانڈنگ کر دیا کریں لائیو میں، ابھی میں ایک اور نام نہیں لوں گی، پہلے بھی ایک کی کر کے گئے تھے ریسٹورنٹ کی، اب ان سے ہم ہے نا پھر بولیں گے ٹھیک ہے، ان کی آپ نے برانڈنگ کروائی، آپ تو نے وہ اتنا خوش ہوتے ہیں بچے کہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو ان بچوں کی بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں بالکل جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی دل ہے سب کا، سب کے جذبات سب کا دل ہے، اور لوگ وہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کر کے جاتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اتنی پریشانی ہے کہ اچھا ہم روز کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ وہاں بڑی پرابلمز بھی بہت ہیں، جی، مطلب کہ بس کس طرح بند کروا دیا جائے دسترخوان، دسترخوان بند ہو جائے۔ بھائی دسترخوان تو اللہ پاک کا لگایا ہوا دسترخوان ہے، آپ قدرت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، آپ یہ نہیں سوچتے کس سے لڑنے جا رہے ہو۔ تو یہ ہمارے لوگوں کو بس عقل سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کے بالکل، علاوہ آپ حوصلہ افزائی کریں، بلکہ آپ تو ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی جی ڈفرینٹ جو کہ کہتے ہیں فلائی ادارے ہیں، ان کے دسترخوان عام دنوں میں لگے ہوتے ہیں، بھائی اگر وہ دسترخوان نہ لگائیں تو وہاں جو بزرگ ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایسے خواتین ہیں جو کام نہیں کر سکتی، تو ان کو کہاں سے فوڈ ملے گا؟ اور سب سے بڑی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ نام کا کس کا ہوتا ہے، زیادہ تر آپ جس پر تنقید کر رہے ہیں وہ تو دسترخوان امام حسن کے دسترخوان، یعنی آپ وہ بات ہی نہیں کر سکتے نا۔ اچھا اماد اس پہ کریں گے بات، کیونکہ دونوں ہمارے جو نعت خواں ہیں نا وہ صرف ابھی تک ہمیں سن رہے ہیں، آج باتیں بہت کرنے کو تھیں، اور آپ ویسے بھی بہت لیٹ ہو گئے، مولانا صاحب سے بھی بہت باتیں ہوئی ہیں، کون نعت سنائے گا؟ میں شائستہ آپ سے کہوں گی بسم اللہ کریں، پھر اس کے بعد آپ کی باری آئے گی انشاءاللہ۔ کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور ان کی آنکھوں کا نور کیا ہوگا، ہاں ان کی آنکھوں کا نور کیا ہوگا، کہ جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، میرے دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، ہاں میرے دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ
یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، ہاں دنیا والے تو درد دیتے ہیں کہ پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، ہاں زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے نا، آ تو گئی مدینے سے دل مگر وہیں چھوڑ آئی ہوں۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی، ابھی واپس آتے ہیں لیکن آپ نے دیکھتے رہنا ہے مہمان رمضان ود نازی علی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی۔ بڑی خوبصورت آواز میں شائستہ کی اس سے پہلے بریک سے پہلے ہم نے نعت بھی سنی، اور خوبصورت موضوعات روز ہی ہوتے ہیں اور لگ رہا ہوتا ہے ٹائم بڑا کم ہے۔ مولانا صاحب، ہم نے عمرے پر بات کی، وہیں جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو خاصی اب تو دشواری بھی کہ دل میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ایک لفظ جو بڑا ہم سن رہے ہوتے ہیں بلاوا آتا ہے، بے شک آتا ہے بلاوا، لیکن بہت سارے لوگ تو تڑپتے رہ جاتے ہیں پیسے کی وجہ سے بھی اور نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کر بھی بے شمار دشواریاں ہوتی ہیں جس میں بزرگوں کے لیے، جبکہ اگر حکومتی سطح پر ہم بات کریں تو وہاں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب سہولت ہو چکی ہے۔ اب کیا فرمائیں گے کہ کچھ یعنی ایک تو حج کے اراکین کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی کچھ ہمیں بھی تحمل کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، حج کے جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں انسان کی اپنی دعا اور توجہ، انسان جس چیز کو دل سے چاہتا ہے جی، اور اس کا ارادہ کرتا ہے، خدا کی تمام چیزیں باذن اللہ ہیں، جی، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، لیکن بے شک بے شک، آپ کی سعی کوشش کس قدر ہے جی آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، لیکن اس حج کے لیے جو افراد جاتے ہیں اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، جی، اس میں کہ آپ جیسے مخلص اور اللہ کے لیے قربتاً اللہ کہہ کر کے جانے والے افراد ہیں جی، جو جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم یقیناً بہت سارے بوجھ گناہ کے حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے اٹھائے ہوئے، اس بارگاہ میں جانے کی برکت سے ان کی معافی بھی ہو جائے گی جی، اور آئندہ اصلاح کا موقع بھی ملے گا۔ جی، ایک دوسرا کیٹیگری جو ہے نا، وہ جا رہے ہیں تاکہ جائیں اور واپس آئیں تو لوگ ان کو حاجی کہیں، ان کے لیے اٹھیں بیٹھیں، ہاں، اور لیکن وہ اپنے اصلاح کر نہیں رہے، وہ ریاکاری میں آ گیا نا۔ ریاکاری۔ جی ہاں، ایک تیسرا فرد جو ہے نا، اس کا کوئی یعنی اس کے امکان میں ہی نہیں ہے، لیکن جو صاحب استطاعت افراد ہیں بولتے ہیں جہاں پر میں اتنا حج کر چکا ہوں، اتنا عمرہ انجام دے چکا ہوں، کوئی غریب جس کی تمنا ہے اس کو بھی لے کر کے بھیجا جاتا ہے، تو گویا یہ شخص خود حج کے لیے نہیں گیا، خود عمرے کے لیے نہیں گیا، لیکن اس ثواب میں شامل ثواب ہے، پا لیا اس نے، اس ثواب کے اندر شامل ہیں۔ جی اچھا مولانا صاحب، اس میں ایک اور سوال بھی ہے، حج عمرے دونوں کا ہی فرما دیں کہ جب ہم جس طرح کوئی بھیج رہا ہے، چلیں وہ تو ممکن ہو جاتا ہے کسی نے بھیجا، قرضہ لے کر دونوں میں سے کون سی چیز آپ ادائیگی کر سکتے ہیں، کون سی نہیں؟ قرضہ لینے کے دیکھیں حج کے لیے جس طریقے سے آیت واضح ہیں کہ جس کسی کی استطاعت ہو اس کے اوپر حج واجب ہے، ویسے آپ نہ لیں جو وہی دکھاوے کی بات آ گئی کہ جانا ہے، عمرہ اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے بھی، جی لیکن وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص ہے جس کی بڑی تمنا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں اس طریقے سے، مگر یہ کہ اس نے روایت سنی ہے، احادیث سنی ہے، سیرت انبیاء و ائمہ و اصحاب کرام کو سن لیا ہے، جی جی اس کی ذیل میں وہ کسی سے پیسہ لیتا ہے اور اس کو یہ توان مالی بھی ہے کہ وہ اس کو لوٹا سکتا ہے، اس کے لیے ایک شرائط ہے کہ مثلا میں آپ کو 2 سال میں 3 سال میں واپس کر دوں گا، اور یہ اس کا نیت یعنی قصد اور ارادہ
حقیقی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھئی حج کے نام پر لیا اور گیا واپس آیا, تو اس طرح سے اور گناہ بڑھ جائے گا. بالکل اس طریقے سے تو اس کی عبادت جو ہے یقیناً اگر لے کر کے گیا اور واپس نہیں کرتا, آٹومیٹکلی آپ سمجھیں کہ وہ تمام عبادت اس کی خاتمے چلی ضائع گئی, ہو گئی نا, بالکل ضائع کر اس دی کی تو ضائع ہو گئی, وہ بے شک چلا گیا. لیکن اگر اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ حرم خدا میں نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر کے وہاں دعا کرے اور صدق دل کے ساتھ جائے, تو یہ تمام چیزیں ادا ہو جاتی ہیں. اس طرح بہت سارے بے شمار واقعات بھی چیزیں ہیں, ہیں, لوگ گئے ہیں, سبحان اللہ, ادا ہو گئی ہیں, آئندہ جانے تلک جناب اس نے ادا بھی کیا ہے, خیر و برکت بھی ہوئی ہیں اس کی. سبحان اللہ, تو سبحان اس امید کے ساتھ اگر وہ کتنا خوبصورت ہمارا مذہب اسلام ہے. الحمدللہ, جی ہاں, یعنی بہت تمام چیز خداوند متعال تو چاہتا ہے نا کہ انسان ہر قدم قدم پہ اس سے قریب ہوں. جی, اور قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہاں پر, یہ یعنی خوبصورت. خود حج اور ان عبادات کے لیے وہ جاتا ہے تو اس حالت میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, جی, اور جہاں گناہ ختم ہو جائیں پھر اس کے بعد ثواب اور اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ فرشتے خداوند متعال خلق فرماتا ہے اس کے لیے, تاکہ اس کو حفاظت کے ساتھ لے جائے, حفاظت کے ساتھ پہنچائے. سبحان اللہ, اور اس کے بعد پھر وہ بولتے ہیں فرشتے کے پروردگار ہم نے تو منزل تک پہنچا دی کہ نہیں, اب اس کے بعد اتنی بڑی بات ہے. ہم دنیا میں سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے کون سی سیکیورٹی ہمیں فراہم کی جا رہی ہے. اچھا حسن, میں آپ سے درخواست کروں گی, آپ بھی کافی دیر سے مسکرا رہے ہیں, ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہیں بڑی باتیں غور سے, لیکن اب ہم آپ کو سنیں گے نعت کے ذریعے. بسم اللہ کیجیے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں میں آ جا, کہیں گے مصطفیٰ قدموں میں آ جا, درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے, درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے, اور بلائیں گے تجھے بھی سرورے محمود کیوں گھبرا رہا ہے, مدینے سے
رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور جب یہ ذکر آتا ہے ماد، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں ہم اپنے ناظرین سے، میں اکثر جب پرومو میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کے جو لوگ پسندیدہ ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، بچپن کے بھی بڑھ رہے تھے، تو میں بھی کہیں نہ کہیں جب نعتیں سنتا ہے نا انسان تو بچپن میں اپنے چلا جاتا ہے، جب رمضان بھی ہوں کہ وہ محبتیں کہاں چلی گئیں۔ اس بات پر مولانا صاحب بھی کہیں گے کہ جو ہم آج کل نفرتیں ایک دوسرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقہ ہے وہ، بچپن میں ہمیں مساجد کا نہیں معلوم ہوتا تھا، ہم سحری میں افطار میں لائن میں لگ رہے ہوتے تھے کہ نعت پڑھنی ہے ہمیں، جب چندہ مانگا جا رہا ہوتا تھا، وہ سب بہت مس کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ میں پلیٹ تھما دی جاتی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم یہ ہو گیا ہے کہ کراچی کے چھوٹے علاقوں میں یہ ہوتا ہے، یہ چھوٹے بڑے ہم کہاں سے محبتیں کہاں چلی گئیں؟ محبتیں والی رہی نہیں، ورنہ مجھے تو اپنا یاد ہے بچپن میں کہ جب محرم شروع ہوتا تھا تو سبیل کے لیے ہم بڑے بے چین ہوتے تھے کہ ہم نے سبیل لگانی ہے، سبیل کے لیے چندہ جمع کرتے تھے، مہینے اور پہلے کوئی سے اپنے فقہ پاکٹ منی سے پیسے جمع کرتے تھے سارے دوست مل کے کہ ہم نے سبیل لگانی ہے، امام حسین کی سبیل لگانی ہے، ہم نے وہاں نیاز کرنا ہے، حلیم بنانی ہے، اور حلیم کا ایک الگ ہی اس کا ایک الگ چکر ہوتا تھا، جہاں جہاں نیاز بنتی تھی وہاں جاتے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیاز کھانے کے لیے جاتے تھے۔ وہ چیزیں جو ہے نا اب نہیں ہیں، بڑی کیا کہتے ہیں جو ہے نا مس کرتے ہیں۔ اچھا میرے ساتھ سب مہمانوں کو شامل کروں گی کہ چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی جا رہی ہیں۔ علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، بالکل تو علماء کرام کو بڑا رول پلے کرنا اور چاہیے۔ میں بھی روز بات کر رہی ہوں اتحاد البین المسلمین کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ دشمن بھیج رہا ہے، ملکی سطح پر ہو یا فرقہ واریت ہو، ملک کو کمزور کرنے کے لیے تو ہے۔ پہلے بھی تو سب یہی خوبصورتی تھی، اسی طرح سے بیٹھتے پتہ ہی تھے، چلتا تھا کسی چیز کا کہ آپ کون کیا ہے، ہم سب آپس میں ملنا جلنا۔ میں تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بہت دفعہ بچپن میں کہتے ہیں امام بارگاہ میں نماز پڑھی ہے جا کے، کبھی کوئی فرق نہیں پتا، کبھی کوئی فرق نہیں، کبھی کہیں کا کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے میں نے نعتوں کا کہا کہ ہم کبھی یہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا آج کل تو یہ بھی ہے نا، آپ تو خیر وہ کام ہی کر رہے ہیں، میں اس پر یہ کہوں گی کہ چائلڈ ابیوز ہے، ہیرسمنٹ ہے، بے شمار چیزیں، اب تو ہم اپنے بچوں کو اس طرح نہیں جانے دے سکتے کہ ہماری ماں نے اگر ہمیں چھوڑ دیا کہ مسجد میں کہ بھئی بچی نعت پڑھنے گئی ہے، تو اب کیا ہم بچوں کو ایسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں چھوڑتے۔ ابھی تو معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ بڑا گھبراتے ہیں بہت بھیجتے ہوئے اپنے بچوں کو باہر، مدرسہ خاص کر کے مولانا صاحب اگر گھر میں پڑھانے آ رہے ہیں تو اس پہ بھی مدر جو ہے وہ نظر رکھتی ہیں، سامنے بیٹھ کے پڑھوا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز جو کہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چلتی ہیں، دیکھیں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، مگر جو ہے نا ہمیں نا ایک آدمی کے جیسے نا پورے اس کیٹیگری کو برا نہیں بولنا چاہیے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے، لیکن مختصراً کیونکہ یتیموں کی ہم بات کر رہے تھے، کیا فرمائیں گے؟ آخری پیغام دیتے ہیں۔ جی یتیموں کے حوالے سے یقیناً دیکھیں، جہاں خدا فقر و مباحات کے ساتھ بیان فرمائے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، جی یہ پیارے حبیب، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی سرپرستی کی۔ تو جب رسول کریم کی اپنی سیرت میں دیکھیں، اسی لیے اسی آیت کی 11ویں آیت کے اندر کہ جب آپ یتیم کو دیکھیں تو اس سے قہر اور اس سے غضب کے ساتھ بات نہ کریں، کوئی سائل آ جائیں اس کو آپ بگائیں نہ۔ یہ تمام چیزیں رسول کی اپنی جب سیرت میں اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سب نے مہمان رمضان ود نازی علی دیکھا، اور جو ہم محبتوں کی بات کرتے ہیں، جنہیں ہم مس کرتے ہیں، اس کے لیے میں ایک پیغام آپ کو دوں گی، اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں۔ اس میں جو سکون ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک بار عمل کر کے دیکھیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کل پھر مجھ سے آپ کی ملاقات ہوگی مہمان رمضان ود نازی علی میں۔ اللہ حافظ۔